अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर प्लैनेट वॉइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आइए सुनते हैं काला जादू नावल की एपिसोड नंबर 5। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। पिछली एपिसोड में मसूद ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है कि अचानक उसको ये ख्याल आता है कि टिकट तो मेरे पास है नहीं और हूँ भी मैं फांसी का मुजरिम। अगर टिकट चेकर ने मुझे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया तो ज़रूर ये राज खुल जाएगा कि मैं एक फांसी वाला मुजरिम हूँ। तभी उसके आगे से शुरू करते हैं। जो ही ट्रेन रुकी मैं जल्दी से नीचे उतर गया। अभी प्लेटफॉर्म पर कदम रखे ही थे कि मेरे पास कोई आ गया। मुझे अपने शाने पर एक हाथ महसूस हुआ और मेरा रंग पीला हो गया। तभी एक सरगोशी उभरी। सरफराज। न जाने किस तरह गर्दन घूमी थी लेकिन हालत बेहद ख़राब हो गई थी। आंखों के सामने जो एक चेहरा उभरा, पुरवकार नस्वानी चेहरा। खातून की उम्र कोई 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी स्याह और बड़ी बड़ी थीं। रंग सफ़ेद। एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी कुव्वते गोयाई तो ख़त्म ही हो गई थी। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज, जिसे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम ज़रूर वापस आ जाओगे। मेरे बच्चे, गलतियाँ माफ़ भी कर दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे थे। हम लोग इन्हें स्टेशन लेने आए हैं। देखो, वो सारे लोग बाबा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर बोली, इनमें से किसी को भी नहीं पता कि हमें दोहरी खुशियाँ मिल रही हैं। खातून की आवाज़ रुंध गई। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर उन्हें अपने बारे में बताना चाहा, लेकिन आवाज़ न जाने कहाँ गुम हो गई। आओ सरफराज, आओ, बराहे करम आओ। अब्बा जान बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। वो सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। और फिर वो मुझे लिए हुए उस जगह पहुंच गईं जहां सब एक बुजुर्ग को घेरे हुए थे और मौमर बुजुर्ग एक एक को गले से लिपटा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रिहाना, रिहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? जवाब में वो मौमर खातून आगे बढ़ीं और उस वक्त वो सब मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज़ उभरी, अरे सरफराज भाई, सरफराज भाई। और उसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमला आवर हो गए। मैं भला उन सब से मुकाबला कैसे कर सकता था? मेरा चेहरा उनकी गलत फहमी को रफ़ा करने की कोशिश कर रहा था। अब भला कौन सुनने वाला था? एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया। मौमर बुजुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे सीने से लगा लिया। तो सरफराज मियाँ, तुम आखिर आ ही गए। बहुत ही अच्छा फैसला किया बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला किया। मेरी अकल खोपड़ी से 2 फीट ऊंची उठ चुकी थी। किसी की कोई बात जो समझ में आ रही हो? सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मौमर खातून ने उन सबको रोका और बोली, ये स्टेशन पर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। मगर ये सरफराज भाई, ये अरे ये इसी ट्रेन से उतरे हैं, चलो अब घर। मौमर खातून ने उस दूसरी लड़की के सवाल के जवाब में कहा, जिन साहब को नाना जान कहा जा रहा था, इन्हें तो सब भूल गए। मेरे ही गिर्द झमघट्टा लग गया। अजीब अजीब बातें की जा रही थी मेरे बारे में। सारे के सारे मुझे सरफराज समझ रहे थे। ना जाने क्यों इस कदर शदीद गलतफहमी हुई थी उन्हें। लेकिन मेरे हक में फिल वक्त ये बेहतर था, क्योंकि इस गौल में मैं बआसानी स्टेशन के गेट से बाहर आ गया था। टिकट चेकर भी लापरवाह सा आदमी था, उसने गिनती भी नहीं की थी। बहरहाल एक तरह से मुझे आर्जी तौर पर ये सहारा मिल गया था। बाहर आकर मैंने मौमर खातून को अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन मौमर खातून ने अब मेरे हाथ छोड़ दिए थे और उन बुजुर्ग से बातें करने लगी थीं जो कहीं से आए थे।
بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا۔ سنیے بھائی صاحب، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹخنیوں پر پٹخنیاں دی جائیں گی سرفراز بھائی۔ آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہی کہیں گے، گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ سب کو۔ میں سرفراز نہیں ہوں، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہے، ان کی تو ایسی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے چلنے ورنہ میں بہت بری لڑکی ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستینیں چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کی اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی؟ ذرا ہوشیار رہیے گا، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے ہی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا، اس نے کہا اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی کہ مجھے خود بھی حیرانگی تھی، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو گئی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا۔ بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں، اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی کوئی میرا تعلق ہوتا۔ چاہتا تو جھوٹ بول کر میں ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھیں، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ وہ رکیں اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، لیکن بیٹے بڑائی اس میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی تھی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر خاتون نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کر کے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتداد پر حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی، جو ایسی ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔
غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا جس میں نہانے کے نئے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز نہیں ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پہ فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر بھی ہنسی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو، ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کی سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں بہت کچھ بھگت رہا تھا، اس سے زیادہ کی ہمت میرے اندر نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھیں اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فقرہ چست کر دیتے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکے لڑکیوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج، ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ وہ میں نہیں ہوں جسے یہ سمجھ کر مجھے یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں، مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولیں، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے، تمہیں اس طرح سے سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا یہ رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے، جس بات کا تمہیں علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی
میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گی کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا، اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سرفراز نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون نے بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر بولیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریہ سے تو مل لو ایک بار، اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے، کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں اگر آپ کو حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا۔ اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے، انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولیں، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں سرفراز۔ کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھے؟ چلو جاؤ اپنے اپنے کمروں میں۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ نہیں نہیں، سنیے سنیے، میں چل رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے کہے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے گئے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے بعد فوراً دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس، سیاہ چوٹی کمر سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کسی حالت میں کھڑا ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی اور پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی اداسیت چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن آنکھوں کے راستے میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ ان حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے، جن کے چہرے کے نقوش
ان مومر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے۔ آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے۔ یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ یہ سب لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، عامل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں۔ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئیں، دوڑ کر آگے بڑھیں اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کرو فرازی، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر مجھے بولی کہ معاف نہیں کرو گے مجھے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ جی، حکم دیجیے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں انہیں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ میں نے تمہیں منحوس کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظوں پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح۔ میں سر خم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ، آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں۔ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے۔ شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی تھی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا۔ موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، فریحہ، باہر آئیے، چلیں باہر چلتے ہیں۔
آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ اس نے گردن ہلا دی اور ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں بھی انتظام کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریا بھی بجھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا۔ البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال کرنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم بولیں، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان؟ میں نے عاجزی سے کہا، الگ الگ رہنے سے مراد کیا ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں۔ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیچا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہاری ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار تھا، اور 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے۔ 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پیشمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھیں اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ رہا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے، باہر لان پر چائے کا بندوبست ہو رہا تھا۔
ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہوئی۔ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس وقت سبھی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا۔ نہایت ہی خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ اوہ حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب، نانا جان بولے، بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہیں؟ اتنی دیر میں یہ تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں نہ بھاگ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس افسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا، آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نوداد نے کار کی طرف کا رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نوداد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ پھانسی سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی، اور چونکہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بیٹی کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ اتنا عام نہیں تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں، اور میں اپنے رزق پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ طاری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، للہ، اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریہ، مجھے معاف کر دو۔ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا، اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے تھے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے، اور اصل سرفراز بھی۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے، شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے۔ اسے چھوڑ دیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی، سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں، اس بیچارے کو چھوڑ دیجیے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ تلاش میں ہیں وہ میں ہوں، اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ، لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔
فریحہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں ہی ایک شکل کے مالک ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے، اور در حقیقت ہمیں مسعود کی ہی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی اپنے گھیرے میں آ گیا تھا۔ خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحبہ اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھے، اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجئے۔ میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں، اور یہ ہتھ کڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں یہیں پر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو کہانی؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔